अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुहेल आफरीदी साहब के चुनाव के ऊपर कि उनको इमरान साहब ने क्यों सीएम की कुर्सी के लिए चुना है, बाकी इंडिपेंडेंट्स की उसमें क्या राय है और सुहेल आफरीदी साहब का स्टैंस आगे क्या रहेगा। लेकिन ये मैं खुद नहीं बातें करूंगी सिर्फ आपके लिए। आज हमको प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मिनट मिरर के एडिटर एहसन रजा साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू। और आज हमें आप इस सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं। सर ये बताएं, इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को क्यों चुना? इमरान खान को सुहेल आफरीदी का नाम किसी ने पेश किया होगा। इमरान खान की पार्टी लीडर से मुलाकात नहीं होती, सिर्फ फैमिली या चंद लॉयर्स तक एक्सेस है। तो उन तक अब हमने ये देखना है कि उनका नाम आगे किसने पेश किया। उनसे जो मिलते हैं वो अलीमा खान मिलती हैं, सलेमान अकरम राजा मिलते हैं या चंद और, यानी कि बहुत ही लिमिटेड किस्म का वो उनका दुरुस्त मीटिंग का स्कोप। दूसरा, इमरान खान जो है वो केपी की ये असम्बली की उस तक मेंबर्स तक उनकी ज़्यादा एक्सेस भी नहीं है, और वो पहले भी कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं उनसे जेल होते थे। उनका एक अपना ही एक हलका था जिसमें वो रहते थे, और उसमें कभी सुहेल आफरीदी का नाम नहीं लिया गया, नहीं आया कभी भी, यानी कि मेन स्ट्रीम उसमें। और वो सर है भी काफी कम उम्र है। उनका वो फर्स्ट इलेक्शन था और वो स्टूडेंट लीडर है। जी जी। तो इमरान खान को मेरे ख्याल में अब ये जो इस वक्त बाहर पार्टी मुतहरक है उसमें उन्होंने कोई किया होगा कि हमें किस किस्म का एक फायर ब्रांड और ना झुकने वाला ना बिकने वाला इस तरह का वो चाहिए। तो उसमें फिर वो उनकी लॉटरी निकल आई। मैं तो लॉटरी ही कहूँगा कि वो वैसे पीटीआई में लॉटरीज ही निकलती हैं, जैसे उस्मान बुज़दार की और जो बड़े पहले से वो होते हैं बहुत ही बड़े कैंडिडेट्स, उनको अमूमन साइड पे कर दिया जाता है। साइड पे कर दिया जाता है। तो आप नाखुश लग रहे हैं वैसे इस बात से? नहीं, मेरा खुश होना या ना खुश होना, मैं तो एक नहीं, एज एन एनालिस्ट मेरा मतलब था। नहीं, मैं तो एज अपना जो तज्जिया दे रहा हूँ तो उसमें मैं उनके जो पार्टी लीडर्स हैं ना, उनके जज्बात को शायद रिफ्लेक्ट करते हुए कि वो कितने नाखुश होंगे, तो उनकी नाखुशी मेरे में नाखुश हैं वो। ऑफ कोर्स होना चाहिए कि अगर एक पार्टी है उसमें केपी वाहिद सूबा जहाँ पीटीआई ने 2013 में अपनी हुकूमत बनाई, 18 में बनाई और 2024 में बनाई, तो उसमें जो अब ज़्यादा जो हक बनता है वो उन लॉयलिस्ट का बनता है जो 2013 से उनके साथ। बात तो दुरुस्त है, चल रहे हैं। मगर वो कितने रह गए अब साथ? नहीं, केपी शायद एक डिफरेंट बॉल गेम है, उधर इतना वो नहीं हुआ। सिर्फ वो परवेज खटक ने कोशिश की थी और वो जिनको साथ ले गए 2-4 लोग थे वो भी डूब ही गए। तो केपी में पीटीआई इंटैक्ट है। सही। तो 2013 के मैं कहता हूँ किसी कैडर में से कोई वो किसी का हक बनता था। चले सुहेल आफरीदी साहब आते हैं। समटाइम पीटीआई जो है ना उसमें एक अच्छी बात समझे या बुरी बात समझे कि ये गैर रिवायती काम करते हैं, तो उसमें अब ये उसी गैर रिवायती उनकी सियासत का तसल्सल। क्या आप समझते हैं कि ये चूंकि आईएसएफ के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो इनका जो मुझे बताया गया है फ्रॉम समबडी हु इज अ सिटिंग पार्लियामेंटेरियन इन द केपी सेटअप, कि इनका जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर उधर इनको बहुत बड़ा लीडर माना जाता है। यंगर क्राउड इनके पीछे बहुत आता है कि अगर कॉल देनी पड़े तो ये उस तरह से यंग क्राउड को पुल कर सकते हैं जो अली नवाज गंडापुर नहीं कर सकते थे। क्या ये एक वजह हो सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में उनसे ये एक्सपेक्टेशन तो ये बहुत ही एक मेरे ख्याल में छोटा लेवल हो जाएगा कि वो स्टूडेंट्स को उन्होंने वो करना है, एजिटेट करना है। सुहेल आफरीदी साहब के पास अब पूरा सूबा है, एक गवर्नमेंट, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है एक प्रोविंस के। अभी हुए नहीं है सर, अभी तो वोट लेने। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अगर असम्बली की एक अक्सरियत ने उनको अपना कायदे ईमान मुंतखब कर लिया है, चाहे वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, लीगल है, इलीगल है। सर सॉरी, अब बात आपकी कट रही है। ये तो इमरान साहब ने करा है ना, पार्लियामेंट ने तो नहीं करा। उन्होंने तो अभी करना है वोट के जरिए। नहीं, असेंबली में चुनाव हुआ है, स्पीकर ने बाकायदा वो सारा प्रोसीजर किया है, 4 कैंडिडेट के नाम आए हुए थे। तो वो इस तरह यानी कि
چھوڑیں 90 ممبر جو ہے نا وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں. تو چلیں ابھی وہ حلف نہیں ہوا, ہم ان کو کہتے ہیں کہ ابھی قائد ایوان وہ نہیں ہے, لیکن وہ چیف منسٹر الیکٹ کے طور پہ ان کو ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. جی ہاں. تو اب ان کے پاس پورے صوبے کے وسائل ہیں, تو اور ان کے پاس میرے خیال میں جو ٹاپ ایجنڈا ہے وہ ہے عمران خان کی رہائی. اس میں ایک ایلیمنٹ اس کا اسٹریٹ ایجیٹیشن ہے کہ اس میں وہ اسٹوڈنٹس کو کتنا وہ موبلائز کرتے ہیں, لیکن بسائڈز دیٹ ان کو یہ ایجیٹیشن سے ہٹ کے ذرا یہ جو سیاست کی چالاکیاں ہیں وہ ان کو بروئے کار لانی ہوں گی. ان کو کچھ تھوڑا سا ڈپلومیٹک ہونا پڑے گا, تھوڑا فرنٹ فٹ پہ کھیلنا پڑے گا, پھر بیک فٹ پہ کھیلنا پڑے گا. مگر سر ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہارڈ لائنر ہیں اور ان میں فلیکسیبلٹی بالکل بھی نہیں ہے. پھر تو نقصان ہی ہوگا. لیکن کس کا نقصان ہوگا سر؟ سہیل آفریدی صاحب کا ہوگا یا عمران خان کا ہوگا, کیونکہ ان کے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے نا. تو ان کو میرے خیال میں ذرا جو نواز شریف ماڈل ہے نا, جب ان کو 2001 میں ادھر جیل سے نکال کے ایک دفعہ وہ ان کے بیٹے لے گئے, پھر دوسری دفعہ جب دوبارہ جیل میں تھے تو ان کی فیملی پھر دوبارہ ان کو باہر نکال کے لے گئی. تو یہاں پہ ان کو یہ والا ماڈل میرے خیال میں اپنانا پڑے گا. لیکن سر یہ جو ان کے بیانات آ رہے ہیں جو ابھی تو آئے بھی نہیں ہیں یہ سی ایم کی کرسی پہ, جیسے کل پارلیمانی تقریر میں سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ جو لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں ان کو کالعدم کیوں قرار دیا گیا ہے. کالعدم تو فتنہ خارجی ہیں یا ٹی ایل پی ہے. ان کا کہنا تھا کہ آپ اگر اسکیڈول 4 میں کسی کو ڈالتے ہیں تو ہمیں پہلے بتائیں, ہمیں بریفنگ دیں کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف کیا قدم اٹھایا ہے. تو میری انٹرپریٹیشن ایک قانونی طور پہ یہ ہے کہ وہ ایک بینڈ آؤٹ فٹس کو لیجیٹمائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اگر ایسی وہ بات ابھی آنے سے پہلے ہی کر رہے ہیں, جو عمران صاحب کی بھی پالیسی ہے کہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کی جائے, برسوں کرتے رہے مشاورت, نتیجہ تو کوئی نہیں نکلا, تو یہ تو ڈائریکٹ تصادم نہیں ہے ریاست کی پالیسی کے ساتھ؟ تصادم ہی ہے. تصادم کا اس کی ابتدا اس دن سے ہو گئی تھی جس دن علی امین گنڈا پور نے ریزگنیشن دیا, اور اس سے اگلے دن ایک بہت ہائی پروفائل شخصیت نے پشاور میں جا کے پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس کو میں نے کم از کم کچھ 6 دفعہ دیکھا ہے, اور اس میں الفاظ پہ میرا اتنا فوکس نہیں تھا جتنا لہجے پہ تھا, ٹون پہ. اچھا, تو آپ کی کیا انالیسس تھی اس انٹرویو کے بارے میں؟ تو وہ یہی ان کا سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں جو تھی, ان کی ریزرویشن تھی یا ان کو نہیں آنا چاہ رہے تھے. دیکھیں میڈم, ہم نا وار آن ٹیرر کا اب میرے خیال میں مور دین 2 ڈیکیڈز ہو گئے ہیں لڑتے ہوئے. لڑائی بھی کر رہے ہیں, ساتھ ڈائیلاگ بھی ٹائم ٹو ٹائم کیے ہیں. تو یہ دونوں اپروچز جو ہے نا یہ چلتی رہی ہیں. اس میں ہم سم ٹائم جو ہے نا صرف پی ٹی آئی کو زیادہ تر وہ تنقید کا نشانہ بنا لیتے ہیں کہ جیسے وہ ایک گڈ طالبان ہے یا ایک پرو ٹی ٹی پی یا پرو طالبان ایک ایلیمنٹ ہے ادھر پاکستان کی مین سٹریم اس میں, اور اس کو ہم آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. میرے خیال میں اس پہ نا تھوڑی سی ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اگر پارلیمنٹ میں ہو جائے اور یا سول سوسائٹی میں ہو جائے, ایک پبلک اوپینین کو ہموار کر لیا جائے. ہم لڑ کے نا ان کو ہرا نہیں سکے, بہت لڑ لیا ہے. اچھا, ان سے مذاکرات بھی کر لیے ہیں, وہ مذاکرات یعنی کہ ان پہ اعتبار کرنا بھی بہت مشکل ہے کسی بھی جہادی. نہیں سر, دوسرا سر میں ادھر ایک بات جو کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب انڈیا جو ہے وہ تو اب بہت کھل کر سامنے آ گیا ہے. دیکھیے نا, جیسے ہی پاکستان نے ٹارگیٹڈ اٹیک کیا, اگلے دن امیر متقی وہاں پہنچے ہوئے تھے انڈیا, اور پھر اسی میٹنگ میں انڈیا نے ایمبیسی اوپن کرنے کا وہاں اعلان کر دیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہمیں پہلے بھی بتایا, جب ٹرین ہائی جیکنگ کا واقعات ہوا اور دیگر واقعات ہوئے تو انڈیا واز بیہائنڈ اٹ. پاکستان نے کہا تھا افغان ہینڈلرز کا لفظ استعمال کیا تھا اس وقت, تو وہ افغان ہینڈلرز تو انڈیا ہی ہے. اور دوسرے افغان طالبان خود ان کی سپورٹ کراس بارڈر ٹیررزم میں ٹی ٹی پی کے لیے بہت زیادہ ہے. اور یہ تو یو این کی ایک رپورٹ بھی ہے 2024 کی جو میں بھی چند دن پہلے پڑھ رہی تھی. تو اس قسم کی سچویشن میں, اور پھر وہ ہم سے ویسے بھی خفا ہیں کہ ہم اپنے ریفیوجیز کو ہم نے کیوں واپس بھیج دیا. بھئی وہ ایک کانٹریکٹ کے تحت کچھ مدت کے لیے آئے تھے,
تو اس کے بعد ان کو جانا تھا, وہ ہماری مہربانی تھی, ہم توسیع کرتے رہے اس ڈیٹ میں. تو پوائنٹ از سر کہ یہ لوگ کسی سے وفا نہیں کرتے, نہ ہم سے کری ہے, تو اب کیا وفا کریں گے, ان کے بارے میں کیا, ان سے کیا مذاکرات کریں؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی یعنی کہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت انڈیا میں مودی کی حکومت ہے جو کہ بہت ہی ایک ہندو نیشنلسٹ کے طور پہ ہیں, ویری انفارچونیٹ ایکچولی. اور دوسری طرف ہمارے جو دوسرے افغانستان میں حکومت آئی ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے جو تعلقات ہیں بہت اس وقت کشیدہ ہوئے جب ابھی تازہ جنگ ہوئی ہے انڈیا پاکستان کی. بریف سی جنگ تھی لیکن بہرحال وہ جنگ تھی ایک فل. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب ایک رول ہوتا ہے کہ جی دشمن کا دشمن جو ہے نا دوست ہوتا ہے, تو وہ درست بات ہے. افغانستان کو تو ایک اپرچونیٹی مل گئی, ادھر سے انڈیا تیار بیٹھا تھا, ان کو لوہا گرم مل گیا, ان کو اپرچونیٹی. بالکل اب اس میں ہماری جو ہے نا ڈپلومیسی کا امتحان ہے کہ ہم اگر ادھر بھی ویسٹرن بارڈر پہ بھی ایگریشن کا وہ کر رہے ہیں, ایسٹرن پہ ہمیں ویسے شروع سے خطرات ہوتے ہیں, تو اس میں ہمیں اپنے گھر کو تھوڑا ٹھیک کرنا چاہیے. ہمیں اپنی پالیسیز کو تھوڑا سا نظر ثانی. کن پالیسیز پہ سر؟ یہ ایک تو یہ طالبان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, دوسرا انڈیا کے ساتھ جو ہے ہمیں ہر وقت ایک جو اس وقت جنگ کا نیریٹو جب وہ بنایا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. سر آپ نہیں سمجھتے کہ انڈیا نے جو کیا, یہ جو بھی انسیڈنٹ پیش آیا, انہوں نے کہا جی پاکستان از ریسپانسبل, کوئی انویسٹیگیشن نہیں تھی, اینڈ دے اٹیکڈ اس, وچ از ریڈیکولس کہ ایک نیوکلیر پاور دوسرے نیوکلیر پاور کے اوپر اس طرح اٹیک کرتے. تو پاکستان ہیڈ ٹو ریٹیلیٹ. دیکھیں دنیا میں قطع کلامی معاف, اب جس طرح سے طالبان بھی اگر اٹیک کرے چلا جا رہا ہے, پاکستان سالوں سے ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کریں, وہ تردید کر دیتے ہیں, پھر ایک نیا اٹیک ہوتا ہے. تو اب جب تک مار کھاتے چلے جائیں گے ایک لیول آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار بس, ہمارے لوگ مر رہے ہیں, ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے, اب بس ہو گیا. عزت آپ کروائیں گے تو کریں گے. یہ کہ جہاں تک انڈیا کی بات ہے, پہلگام پہ اس پہ دنیا نے کسی ملک نے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا, یعنی کہ پہلگام کے ماں سوائے اسرائیل کے اور کسی نے نہیں کیا. آپ درست کہہ رہے ہیں, یعنی کہ کسی ملک نے پاکستان کی مذمت نہیں کی یا پاکستان کا نام لیا. تو انڈیا جو ہے نا ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو گیا. بے شک, ایگریڈ. اور وہ انڈیا کے اپنے بلنڈرز ہیں, کوئی ہماری اس میں ڈپلومیسی. سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کھل کر اب حمایت کر رہا ہے انڈیا طالبان گورنمنٹ کی, تو اس سے یہ ان کے لیے نہیں نقصان دہ ہوگا, کیونکہ ان کی حکومت کو تو زیادہ دنیا ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی, تو کیا یہ ان کے اوپر خود نہیں بیک فائر کرے گا؟ یہ نہیں, وہ طالبان کو جو ہے نا اس وقت رشیا کی نظر کرم بھی ہے, چائنا بھی ان کے ساتھ کافی وہ کر رہا ہے, ادھر افغانستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ہاں, بٹ دے وونٹ سپورٹ طالبان اگینسٹ پاکستان. وہ نہیں ہوگا. تو اس وقت ہمیں جو ہے نا انڈیا سے زیادہ ادھر کابل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا جو اس وقت ٹینشن ہے نا اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہیے. اچھا سر, ہم واپس آتے ہیں دوبارہ عمران خان صاحب کی طرف. سر مجھے جو خبر آئی ہے, دیکھیں جب عمران خان کا ذکر ہوتا ہے طالبان میں خود بخود نہیں, ہاں ویسے نہیں سر, ایک بات بتائیں نا, تو عمران خان صاحب تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ ہر شہر میں طالبان کے دفتر ہونے چاہیے, تبھی تو ان کا طالبان خان نام پڑا تھا. پھر نہ گھسے گا تو پھر کیا ہوگا ہمارا. اور شہباز شریف نے کیا کہا تھا کہ بھئی آپ اور ہم ایک ہی ہیں, ہمارا ایجنڈا بھی ایک ہے, ہم پہ تو حملے نہ کریں. بس سب یہ ساری غلط پالیسیاں, سب بس کیا کہیں کسی کو. اچھا سر, ایک سوال میرا یہ جو مجھے اطلاع ہے کہ ویسے تو جس طرح آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو عمران صاحب کا جو جن لوگوں سے وہ ملتے ہیں اس کا جو سرکل ہے وہ بڑا محدود ہے, وہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن ایک طرف ان حالات میں جبکہ ایک طرف پاکستان ٹی ایل پی سے نبض آزما ہے, ایک طرف ٹی ٹی پی سے لڑ رہا ہے, اور سی ایم جو ہے کہ پی کا وہ چینج ہو رہا ہے, اس صورت حالات میں مولانا فضل الرحمان کو اجازت دے دی گئی عمران صاحب سے ملنے کی, اور ان کی ملاقات ہوئی ہے جیل میں. اچھا کیوں ہوئی اس کو میں نے جوڑا ایک اور پوائنٹ کے ساتھ جو مجھے پتا چلا تھا, اور وہ یہ تھا کہ 20 سے 25 انڈیپینڈنٹس, کیونکہ انڈیپینڈنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہے کے پی میں,
اور سر سب جانتے ہیں کہ جو کسی ٹکٹ پر بھی آتے ہیں تو کل کو پارٹی بھی بدل لیں گے اگر ان کو لگے گا کہ اب ہوا اس طرف چل رہی ہے. اور انڈیپینڈنٹس بھی کلٹی مارتے ہیں جب ان کو سمجھ آتی ہے کہ ادھر تو ہمیں ابھی حلوہ نہیں ملنا, ادھر سے شاید مل جائے. یہ ایوری بڈی ڈز اٹ. ہماری پولیٹیکل یہ ایک کیا میں کہوں آئیڈیالوجی کا تو فیکٹر ختم ہو چکا ہے ہماری سیاست سے کہ وہ 20-25 لوگ کلٹی مارنے کے چکر میں. اب کیا فضل الرحمان صاحب ان کو گھیریں گے؟ اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی مدد کرتے ہیں ان کے ووٹ گارنر کرنے کے لیے تو ظاہر ہے وہ مفت میں تو کرنے والے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا حصہ لینے کا وقت آ چکا ہے تو وہ وزارتیں بھی مانگیں گے. یہ کیا کہانی ہے آپ بتائیے. مجھے ابھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ادھر کے جو لطف الرحمان صاحب ہیں وہ فضل الرحمان کے بھائی ہیں, ادھر کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں, تو انہوں نے کہا جی یہ انتخاب وزیر اعلیٰ کا غیر آئینی ہے تو ہم جا رہے ہیں عدالت میں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یکدم ان کے دل میں علی امین گنڈا پور کے لیے کیا محبت پیدا ہو گئی. علی امین گنڈا پور ہی فضل الرحمان کو ہرا کے ادھر اسمبلی میں آئے ہوئے ہیں. تو اب کل کے جو دشمن ہیں اب ان کو وہ اپنے اچھے لگنے لگے ہیں. جہاں تک یہ اچھے لگوائے گئے. ہاں, فضل الرحمان صاحب کی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی آزاد امیدواروں کا وہ ہے. میرے خیال میں اس وقت جو پی ٹی آئی ہے اس میں کے پی میں اسمبلی میں وہ ابھی متحد ہے, یعنی کہ اس میں کوئی دراڑ نہیں ڈالی جا سکی, کوئی فارورڈ بلاک یا کوئی ڈسگرنٹلڈ کوئی سامنے آیا ہو. حالانکہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کے کہنے پہ کئی منسٹر وزیر اس کو ایم پی ایس کو بنا منسٹری ان کی واپس لے لی. صحیح. ان کی کافی دنوں تک الفاظ کی گولہ باری جاری رہی, لیکن اب جو ہے نا سارے متحد ہو گئے. سب سے زیادہ امید تھی یہ علی امین گنڈا پور پہ شاید کہ وہ کوئی بغاوت کریں, لیکن انہوں نے سب سے نہیں, پہلے ہی گون بائی دا لائن. پالیسی جو تھی پارٹی کی, میرے خیال میں کے پی میں جو اس وقت ایم پی ایس ہیں ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کی پارٹی کو چھوڑا تو ان کی سیاست صفر ہو جائے گی. تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ اپنے فائدے کی وجہ سے ہاں فضل الرحمان کوئی اس وقت. اچھا سر ایک بات اور بتائیے, جب علی امین گنڈا پور کو ہٹایا گیا تو اس وقت ہم نے سنا تھا کہ جو رپورٹیں سن رہے تھے, مطلب سننا میں ہر ایک سے نہیں کوئی اچھے ریفرنس سے, کہ اس جگہ پہ آ کے بشرا بی بی اور علیمہ خان کا ایکا ہو گیا تھا. اب جب سلیم یہ آتے ہیں سہیل آفریدی صاحب اگر الیکٹ ہو جاتے ہیں اور آتے ہیں ایس سی ایم, تو آپ پارٹی میں کس طرح سے ڈائنامکس دیکھتے ہیں؟ لائک یو رائٹلی سیڈ کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور پرانے ہیں تو وہ یہ قدرتی طور پہ فیل کریں گے کہ جی ہمیں ہمارے بارے میں نہیں سوچا, ہمارا نہیں کیا. اور پھر علیمہ خان اور کا ایک طرف کلیش چل رہا تھا بی بی کے ساتھ, ایک طرف چل رہا تھا علی امین گنڈا پور کے ساتھ. پھر علی امین گنڈا پور کے معاملے میں دونوں بیبیاں ایک طرف ہو گئیں. لیکن اب نئے ڈائنامکس آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ڈیولپ ہوں گے؟ میرے خیال میں وہ جو پارٹی ہے اس وقت ویٹ اینڈ سی کے موڈ میں ہے. سارے جو پرانے ہیں نا بڑے لیڈرز اور جو موجودہ پوری 90 ممبرز جو ہیں وہ سارے اس وقت اس بات پہ ہیں کہ ویٹ اینڈ سی کا وہ کیا جائے, کم از کم اتنی یونٹی دکھائی جائے کہ اپنی حکومت رکھی جائے. ورنہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ ہے آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں, ادھر ابھی بھی اسمبلی میں ان بک پی ٹی آئی کی وہ ہے, لیکن انہوں نے وہ کھیل کے تو انہی کے ممبر کو ڈسگرنٹل بنا کے اور وہ اپنا پرائم منسٹر بنا دیا. تو پی ٹی آئی ابھی فی الحال کے پی میں انٹیکٹ ہے. پنجاب میں بھی جتنے رہ گئے ہیں وہ میرے خیال میں کمیٹڈ ہیں, اور اب مزید کوئی ڈویژن کی گنجائش نہیں ہے. 9 مئی کے بعد جو کچھ ہونا تھا, پریس کانفرنسز ہونی تھیں اور جنہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ ہو گیا ہے. اب مزید جو ہے نا ڈویژن کی گنجائش ہی نہیں رہی میرے خیال. آخری سوال احسن صاحب, کہ جس طرح آپ نے کہا اور میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتی ہوں کہ ان کو عمران صاحب کو غالباً ایک فائر برینڈ ٹائپ کا بندہ چاہیے تھا جو ان کی پالیسی لائن کو ٹو کرے اور اس پہ کمپرومائز نہ کرے چاہے کسی بھی طریقے سے. تو اگر یہ ہوگا, جو کہ بظاہر تو دیوار پہ یہی لکھا نظر آ رہا ہے کہ یہ ہوگا, ہاں,
تو اسٹیبلشمنٹ آپ مطلب ایک تو آپ اپنی سیکیورٹی پالیسی اوپر نہیں رکھ سکتے ریاست کی ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کہ پروونس کی ناٹ ہیو اٹس اون سیکیورٹی پالیسی, وہ تو کانسٹیٹیوشن میں گنجائش نہیں ہے اس بات کی. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر یہ پھر بھی اسی نہج پہ رہے کانفرنٹیشنل, تو پی ٹی آئی کی پوزیشن آپ پھر بہت ورس ہو جائے گی. کیا نظر آتا ہے آپ کو کہ خدا نہ کرے اگر, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نقصان پاکستان کا ہے, تو لیکن پہلا ہدف تو پھر پی ٹی آئی آئے گی جس کو ریپرزینٹ کریں گے سہیل صاحب. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں جب آپ پار کوریڈور میں آتے ہیں تو پہلے سے آپ جتنے فائر برانڈ ہوں تو آ کے آپ کو ریئلٹیز کا اندازہ ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ دیکھنا کچھ بیک فٹ پہ بھی جائیں گے اور فرنٹ فٹ پہ بھی کھیلیں گے. سمجھ گئے, ہر طرح کو ان کو کمپرومائزز کا وہ بھی پتہ چل جاتا ہے, ادراک ہو جائے اپنی گا, لمیٹیشنز کا بھی, پار کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی آؤٹ رائٹلی جا کے وہ اعلان جنگ کر دیں گے. میں بھی الفاظ کی گولہ باری ہو. آپ کو یاد ہوگا, آپ تو سیاست پہ بہت گہری نظر رکھتی ہیں, وہ جب وہ پیپر لیک ہوئے تھے اس امریکہ میں وکی لیکس, تو اس میں ڈاکومنٹس آئی تھیں کہ جی یہ جو ایم ایم اے کے لوگ تھے 2002 میں, وہ امریکن امبیسیڈر کو کہہ رہے تھے کہ جی پلیز آپ ہمیں حکومت دیں, ہم بھی آپ کے ایجنڈے کو فالو کرنے والے ہیں. تو وہ اقتدار کی خاطر آ کے نا, پھر میں تو یہ کہتا تھا کہ قاضی حسین احمد کو وزیر دفاع بنا دیں اور افغان جہاد کے سب سے بڑے مخالف یہی خود ہو جائیں گے. نہیں تو وہ تو کہیں گے کہ نہیں ہم تو اس طرح دفاع کریں گے کہ ان کو لا کے بسا لیں گے, بڑا دفاع ہوگا. ہاں, تو یہ عمران خان نے بھی اپنے اقتدار میں آ کے کافی ساری جو کمپرومائزز کیے اقتدار کی وجہ سے کیے, جن کو وہ پہلے چور ڈاکو یا ایم کیو ایم کو جس کے خلاف لندن میں لٹیگیشن کرتے صحیح کہہ رہے ہیں, بعد میں انہیں وہ گلے ملا لیا. تو کسی کو بھی ٹیم کرنا ہونا تو اس کو پاور دے دے, بہت ہی کمپرومائز. یہ بڑی مزیدار بات کہی ہے آپ نے, اور بات درست کہی ہے. وہ جس طرح ہم اسکول میں ہوتے تھے نا, تو جو سب سے شرارتی بچہ ہوتا تھا اس کو ٹیچر مانیٹر بنا دیتی تھی. ایس این صاحب میں ہر کلاس کی مانیٹر ہوتی تھی. بڑا مشکل وقت گزرا. بات آپ کی 16 آنے درست ہے, آپ مجھے بڑے پچھلے دور میں لے گئے اس وقت. اور خواتین حضرات, آئی ہوپ آپ کو ان کی گفتگو بڑی ٹو دا پوائنٹ, بڑی ریالٹی بیسڈ لگی ہوگی, زمینی حقائق کے ساتھ. میں نے بہت انجوائے کیا, آئی ہوپ آپ بھی انجوائے کریں گے. اور احسن رضا صاحب, آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کا ایک دفعہ پھر بے حد شکریہ. آئی ایم ویری گریٹفل سر. تھینک یو میم.